बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब की फरमाइश के बावजूद भी इस मौजू पे मैंने नहीं बोला, और मैं चाहा करता हूँ कि इस तरह के मौजूआत से बंदा दामन बचा के गुजर जाए। लेकिन जो इस वक्त वारदात डालने की कोशिश हो रही है, और एक तहरीक को जो कि एक आफाकी तहरीक है, जो खलूस के साथ शुरू हुई और खलूस के साथ ही जारी है, और मतलब उसके अंदर लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खपा दी। मैं तबलीग जमात जो है, तबलीगी जमात जो है, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। किसी को मालूम नहीं है कि ये तहरीक किस मर्द कलंदर ने शुरू की और कहाँ पे की और किन हालात में की, मेवात कहाँ पे वाक़या है, ठीक है। और जो है लेकिन हज़ारों लाखों लोग हर साल अपना घर-बार छोड़ के इस्लाम की तबलीग के लिए निकलते हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी हैं इसके लिए, और उसके बदले उन्होंने दुनियावी तौर पे कुछ भी वसूल नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको पायदान बना के जिंदगी के अंदर दुनियावी तौर पे भी, बल्कि दुनियावी तौर पे ही कही है, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है, ठीक है। आ, वो जब हजरत किबला तारिक जमील साहब की उल्टी सीधी हरकत शुरू हुई, तो हमने कुछ बुजुर्गों को कहलवा भेजा कि जो बुनियादी स्पिरिट है तबलीगी जमात की, उसके तहत तो ये वाली जो टकूसियां हैं ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये कभी शूरा में थे, अब वहां से फारग कर दिए गए हैं। तो मैंने कहा लेकिन वो तो शूरा में शरीक होते हैं, उनका तो बयान होता है। उन्होंने कहा कि जी वो कुछ बदमाश ले आते हैं, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी तो उनका प्रेशर वैशर डलवा लेते हैं, और कुछ साबिक रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उनकी भी हमदर्दियां थी उनके साथ। तो चलो छोड़े जी, वो ठीक है, वो जमात में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग बाहर तो वो जमात का चेहरा थे। जमात मेरा मतलब है तबलीगी जमात का चेहरा थे, मासूफ जो थे। और चूंकि शोबिज के लोगों के अंदर तबलीग के लिए उनको ऑथराइज किया गया हुआ था, और शोबिज के लोगों के जो करीब होते हैं वो फिर मीडिया के ऊपर भी उनकी चहल पहल हो जाती है, वो चमकते हैं। तो मौसूफ जो थे इनको शोहरत हासिल हो गई, फॉलोइंग इनकी बढ़ गई। दूसरा जो था वो उनका अलायंस हो गया इमरान अहमद खान न्याजी के साथ। तो मतलब कि वो क्या कहते हैं जी, अल्लाह मिलाई जोड़ी एक अन्ना ते एक कोड़ी, मेरा मतलब है कि माया मिले माया से कर कर लंबे हाथ। वो भी शोहरत का भूखा और शोहरत को इनकैश करने वाला, और इधर भी हथ तांगनी वैसी शोहरत के हवाले से। शोहरत मेरा मतलब है, हाँ खैर वो हो गया जी, अल्लाह आपका भला करे, वो हो गया। तो वो एक कल्ट क्रिएट करने के अंदर हो गए। मेरे एक दोस्त हैं, अच्छे आलिम दीन हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि ये मौलाना तारिक जमील साहब बेसिकली क्या है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पोप होता है ना, पादरी होता है, लोग उसके पास जाते हैं, अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं, वो उनके गुनाहों का इतराफ सुनता है, और उसके बाद उसे कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला माफ़ करने वाला है, मैं भी दुआ करता हूँ कि वो आपको माफ़ कर दे, और यूं वो उसका हल्का कर देता है ज़मीर। इस तरह का ये जो पॉपिज्म है, ये इस्लाम के अंदर भी कुछ लोग ले आए हैं, और उन्होंने मौसूफ का जिक्र किया कि जितने भी ये है ना हमारे बड़े बड़े लोग, जिनकी जवानियां रंगीन गुजरती हैं, ठीक है, और जब वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं और शुगर के बायस किसी काम के नहीं रहते, उसके बाद फिर उन्हें अल्लाह तबारक व तआला याद आ जाता है, और फिर उन्हें दीन की तरफ रजू करने का, अब वो पुराना जो ज़मीर के ऊपर बोझ होता है, जो जवानी के अंदर सारी खरमस्तियां करते हुए गुजारा होता है, वो जब याद आता है तो फिर इस तरह के उलमा कराम सामने आते हैं और उनको सर्टिफिकेट जारी करते हैं या फतवा जारी करते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो भूल जाए उसको, ठीक है। और इस तरह से ये फिर हाथों हाथ लिए जाते हैं। ये एक शादी पे जाके दुआ करवाने के 5-5 करोड़ रुपया वसूल करते हैं, ठीक है। तो
وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کیٹیگری کے اندر مجھے لگتے ہیں جس طرح سے یہ شرفا کے اندر مقبول ہیں. اب دیکھیے نا وہ کراچی کے اندر جن صاحب نے وہ ایک پاکستانی کو, ایک کراچی آئٹ کو گاڑی, پہلے تو اس کی موٹر سائیکل کو گاڑی ماری اور پھر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد جو ہے پھر میرا مطلب ہے کہ جب اس کا کچا چٹھا کھولا گیا تو موصوف کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ہاں اسی کلٹ کے فالوورز ہوتے ہیں جو بھی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. تو موصوف نے بھی آؤٹ آف دا وے جا کے عمران احمد خان نیازی صاحب کی سپورٹ کی. حالانکہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کی. میرا مطلب ہے کہ جتنی کھل ڈل کے, اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا عمران خان صاحب سے الفاظ دھارے دینے پڑیں گے کہ ننگا ہو کر جس طرح انہوں نے سپورٹ کی, ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی تھی. ان کا جو منصب ہے وہ اس امر کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکات کرتے ہوئے پائے جائیں. چلیں بہرحال اب یہ ہوا کہ موصوف نے ایک جگہ پہ گئے, جانا ہوگا, وہاں پہ گئے تو وہاں پر ایک جگہ تبلیغی جماعت کا کوئی کے پی کے اندر سنا ہے اجتماع تھا. وہاں پہ موصوف پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی ہمارا جو خطاب ہوتا ہے لوگوں کا وہ تو ہم کئی ماہ پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ کدھر. ٹھیک ہے. اس سے دکھی ہو کے تو انہوں نے اپنی ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ لیک کرنا شروع کر دی. اس سے بات نہیں بنی, یا وہ بات وہ کہنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی, تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو لانچ کر دیا, جن کا 52 منٹ کا خطاب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ وہی صاحبزادے ہیں جو ایک ہاؤسنگ سکیم کے اندر انوالو پائے گئے تھے. لاہور کے اندر انہوں نے میم اکیڈمی کے نام سے ایک فلاپ کاروبار کرنے کی کوشش کی تھی, اور پھر اس کے بعد پھر بڑے صاحب نے کہا تھا کہ وہ یہ کاروبار میں نہ پڑو, بس ڈونیشن وغیرہ کی طرف ہی اپنا فوکس رکھو. کاروبار میں تو حساب کتاب ہوتا ہے, نفع نقصان بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ دو کاروبار ان کے ہاؤسنگ سوسائٹی اور میم سوسائٹی اکیڈمی جو ہے یہ جب فلاپ ہوئے تو اس کے بعد وہ ٹوٹل ڈونیشن والی سائڈ پہ آ گئے, عمران احمد خان نیازی والی سائڈ پہ آ چکے ہوئے. تو ان کا جو 52 منٹ کا خطاب ہے اس کا جو اگر آپ ون لائنر, میں نے ایک ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ ون لائنر کیا ہے اس کا آپ کے خیال کے اندر. انہوں نے کہا ون لائنر یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کے بعد تبلیغی جماعت ختم ہوگی. ٹھیک ہے, اگر طارق جمیل نہیں, وہی عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, طارق جمیل نہیں تو تبلیغی جماعت نہیں. یہ اس کلٹ کے تمام فالوور کی یہی بیماری ہے. ذہنی خناس جو ہے, جو ذہن کے اندر جو فکری کیڑا ان کو تنگ کرتا ہے, ان کی یہی ہوتی ہے کہ طارق جمیل نہیں تو تبلیغی جماعت نہیں. تبلیغی جماعت کے اندر طارق جمیل جیسے خود پسند لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ میں آج ویسے بھی آج کل میں کے اوپر چھری پھرنے کا وقت ہوا ہے, رمضان آئے, یہ میں کرتے یہ جو صاحب ہیں طارق جمیل صاحب, حضور تبلیغی جماعت کا تو پہلا درس یہ ہے کہ میں مارنی ہے اپنی. ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. جنرل محمود صاحب جو تھے کتنی دہشت رہی ہے ان کی, ابھی بھی وہ گھر میں بیٹھے ہوں تو چنگے پلے ہیں, شیر کی طرح کی آنکھیں تھیں ان کی. خاک سار کر لیا اس بندے نے. میرے ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کے ہو سکتے ہیں, لیکن کبھی آپ انہیں جا کے وہاں پہ جو مبلغین ہیں ان کی خدمت کرتے ہوئے تو دیکھیے یار. میں کتنے لوگوں کے, وہ تو خیر ویسے ہی نام آ گیا زبان کے اوپر, میں ایسے بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ گنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے بھی منہ سے دیکھے نا میں نکل گیا. تو اس کو یوں کر لیں کہ ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد گنائے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس تحریک کے لیے اپنی جوانی یا بڑھاپا یا توانائیاں صرف کی. ٹھیک ہے, اور نتیجے کے طور پہ, اور کبھی بھی انہوں نے ایک آنے کا نام نہیں اپنا سامنے آنے دی کسی جگہ کے اوپر. یہ صاحب میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا عرصہ تبلیغ میں گزارنے کے بعد تبلیغی جماعت کی تربیت میں ان کے اوپر کوئی ایک آنے کا اثر نہیں کیا. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ کا یا تو تبلیغی جماعت اپنا پورا نصاب بدلے, اپنی تربیت بدلے, ٹھیک ہے, اپنے جو ہیں مراکز اور نتائج جو ہیں انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں ان کو بدلے,
تو پھر تو آپ کے معیار کے اوپر پوری اتر سکتی ہے. لیکن اگر تبلیغی جماعت نے اپنے مقصد جو کہ اس کے فاؤنڈنگ فادرز نے طے کیا تھا اور پھر اس کے اوپر رہنا ہے تو پھر طارق جمیل صاحب اس کے اندر فٹ بیٹھتے. طارق جمیل صاحب جو ہے اب اس وقت یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر پابندیاں تو کم از کم 3-4 سال سے لگنا شروع ہو گئی ہیں. اس وقت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا کھلاڑیوں کے اندر یا اس بزنس مینوں کے اندر سرکلز کے اندر تبلیغ کرنے کے ذمہ دار تھے. تو وہ والا گڈ ول استعمال کرتے تھے. مطلب فیض حمید صاحب سے ملاقات ہو گئی تو فیض حمید صاحب کا روپ ڈلوا کے اپنا خطاب رکھوا لیا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ آہو یہ والا استعمال کرتے تھے. وہ جیسے ہی فیض حمید کا کلٹ جو ہے یا اس کا رخصت ہوا ہے، عمران احمد خان نیازی کی ہم منصبوں کا یا ہم خیالوں کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے خاتمہ ہوا ہے، تو طارق جمیل صاحب یتیم ہو گئے. تو تبلیغی جماعت والوں نے جو ہر دفعہ کوئی اثر لے کے یا میرا مطلب مجبور ہو کے ان کو مرتبہ یا کوئی خطاب کا موقع عطا کر دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کے سرپرستوں کی ہو گئی ہے چھٹی، اس لیے آپ بھی چھٹی فرمائیے. اصل میں یہ ہوتا ہے. اب معصوم جو ہے وہ بک بک روتے پائے جا رہے ہیں، آنسو ہیں کہ ان کے چھپ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. تو بہرحال مولانا صاحب سے یہ التماس ہے کہ وہ عمرہ کا جو سیگمنٹ ہے وہ لے کے سائیڈ پہ ہو جائے. خود بھی امیر ہو چکے ہیں، پہلے وہ کوئی نہیں تھے. میں اتنے بڑے خاندان سے آیا، وہ ہمیں سارا پتہ ہے سر آپ کی وہاں پہ کتنی زمین تھی. پھر آپ نے ہمسایوں سے حق شفے کر کے اور بائی فورس خریداری کر کے اور پیسہ یہ سارا آپ نے تبلیغی جماعت سے کمایا ہے. یا جن لوگوں کو آپ اس کام کی طرف لائے اور وہ بہت لیکوڈ لوگ تھے، اہل ثروت تھے، ان سے ڈونیشنوں کی صورت میں وصول کر کے آپ نے کمایا. کاروبار تو آپ کے دونوں فلاپ ہوئے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی والا بھی اور میم اکیڈمی والا بھی. مطلب ہاں آپ نے اپنا جو بیچا ہے، مطلب کہ جیسے وہ نالے پراندے والوں کو آپ نے اپنا نام بیچ دیا، تو ظاہر ہے وہ نام بیچا ہے نا جس کے آپ نے پیسے لے لیے ہیں. وہ کاروبار کے اندر تو آپ شریک نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اپنی گڈ ول ان کو بیچ دی، وہ آپ کا نام استعمال کرتے ہیں. اور بہرحال یہ ایک تھا تبلیغی جماعت کی جان چھوڑ رہے ہیں. وہ اللہ والے لوگ ہیں، خلوص کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے. آپ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے نصاب سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرے جیسے لوگوں کو یہ تو تسلی ہے نا کہ کسی نے مطلب کہ دنیا کے اوپر دین کو جو ہے وہ دے رکھی ہے، اہمیت دے رکھی ہے، اور وہ دن رات دین کے لیے جو ہے وہ ایک کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے خلوص کو جانتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. ٹھیک. تو طارق جمیل صاحب جو ہیں ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی ملاوٹ والی چیزیں قبول نہیں کرتے، اسی لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو نکال کے باہر رکھ دیا گیا. بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے. میں مطلب کہ اس کا تذکرہ بھی کر سکتا ہوں پاک پتن میں ایک پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہوئی تھی پنچایت ہوئی تھی. ٹھیک ہے، میں اس کا تذکرہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، مقصد کسی کی دل آزاری یا کردار کشی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک تحریک ہے، آپ کا اس سے اختلاف ہو گیا ہے، آپ سائیڈ بھی ہو کے اپنا وہ کام چلاتے رہیے. مدرسہ تو آپ کا آپ کے پاس ہی ہے نا. ٹھیک ہے، مدارس آپ کے پاس ہیں، تو آپ اپنا کام کرتے رہیے. کام تو دین کا کرنا ہے نا کہ ذات کا کرنا ہے. تو آپ اپنا دین کا کام کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کی جو بھی قبولیت کا لیول ہوگا وہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. یہ گند نہ ڈالیے. ٹھیک ہے، گزارش ہم نے یہی کرنی تھی. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن اس سے تضحیق کا، کردار کشی کا پہلو نکل آئے گا، اس لیے میں ایتھی بریک لا لی. ٹھیک، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.